बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन याद रहे कि कल कौमी कॉन्फ्रेंस होगी और हर सूरत होगी। हुकूमत बंद जगह पर भी मुनक्किद कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। अपोजिशन अलायंस इस वक्त डट चुका है। सवाल यह कि क्या है अपोजिशन की हिकमत अमली, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे? इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो अवाम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अवाम हो जाए तैयार, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग के बिजली सार्फिन से 18% सेल्स टैक्स वसूल करने का फैसला कर लिया गया है और विफाकी टैक्स मुतसिब की तरफ से यह फैसला जारी भी कर दिया गया है। क्या बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरफ से ओवर बिलिंग की मद में जो अरबों रुपया अवाम से ईंठा गया, क्या वो भी वापस होगा? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, आज का दिन तो हॉट था, कल पॉलिटिकली ज्यादा हॉट होने वाला है। उसकी वजह यह है कि वो अपोजिशन जो अपना जमहूरी हक मांग रही है और ना रास्ता बंद करेगी, ना किसी जगह पर कोई इश्ताल, ना कोई तशद्दुद, ना कोई ऐसी कोई फैक्टर्स हमें देखने में आएंगे। बंद जगह पर भी उनको कहा गया कि कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और वो भी डट गए जी। कल जो है, कल से ये ड्रामा चल रहा था। पहले उनको 2 जगह पे उनका वेन्यू जो है कैंसिल करवाया गया, तीसरी जगह से बहुत बड़ी मुश्किल किया। और बड़ी अभी बात यह है कि सड़कों पे भी नहीं इजाज़त करने की, फिर माइंड करते हैं कि जी वो आपने केपी से यहाँ इस्लामाबाद में आगे धरनों के ऊपर एतराज़ होता है, तो बंद कमरे में बैठ के भी अगर इजाज़त नहीं है तो फिर पता नहीं कहाँ इजाज़त है। और ये कोई सिर्फ वहाँ पे अभी जो आज की और कल की जो कार्रवाई है, ये सिर्फ वहाँ पे सियासतदानों का, अपोजिशन वालों का ग्रैंड अलायंस नहीं था, इसके अंदर सिविल सोसाइटी थी। हमारे लिए सबसे ज़्यादा था कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे थे, सीनियर सहाफ़ी हमारे थे। तो पीका का मसला हमारा सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है, हर पाकिस्तानी का वो इज़हार राय का मसला है। और मैं उसका बताता जाऊँ कि उसके ऑलरेडी उसके ऊपर जो है एक प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि अभी ये मानसेरा में फॉल द मतलब प्रोविंसेस केपी के अंदर जो है, ये एक वहाँ पे साफ़ी हैं शेर अफजल गुजर साहब, उनके ऊपर जो है ना पीका के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। कसूर उनका क्या था कि मानसेरा में एक नौजवान कत्ल हुआ था और उनके ख़ानदान को शक था कि ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें शक है फलाने लोगों ने मरवाया है। कि इनके पास कोई उनकी मूर्तियाँ थी तो वो मूर्तियाँ लेके, और इस तरह उस ख़ानदान ने अपने एक ख़ानदान के फ़र्द के कत्ल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बेचारे साफ़ी का कसूर ये था कि इसने उसकी कवरेज की, उस कवरेज करने के ऊपर जो है उसके ऊपर पीका कर दिया गया है। इसीलिए हम रो रहे हैं कि जनाब हर थाना इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आपका इसके फ़ोन लिया जा सकता है और किसी का भी व्हाट्सएप ले लिया जाए तो उसके अंदर से 100 चीज़ें ऐसी निकल आएंगी जिसके ऊपर किसी को भी धरा जा सकता है, कानून की आड़ में ज़ाती इंतकाम बिल्कुल। लिया जाएगा। तो ये एक सिलसिला अब शुरू हो गया, अब रोज़ इस तरह के और भी आया करेंगे। मुझे ज़्यादा इसलिए भी तकलीफ हुई कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके वहाँ पे खिताब फरमा रहे थे। 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी मज़ेदार की और हमें बाकियों से भी गिला है नून लीग, मगर नून लीग का है क्योंकि एक बड़ा चेकर्ड हिस्ट्री रही हुई है, ज़ियाउल हक के साथ भी रहे हुए हैं और एक वो बॉर्न अगेन किस्म के डेमोक्रेट्स हैं। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा दरख्शां माजी रहा है जमहूरियत के लिए। बिलावल साहब यहाँ ये फरमा रहे थे, उनका जो बयान था ये अगर बाद में दिखा भी सके कि उन्होंने कहा जी आप तो, हमने पीका को असल में तो ये 30 साल कैद करना जा रहे थे, हमने शुक्र करें एहसान कर रहे थे हमारे ऊपर कि हमने 3 साल कैद रखी है। इसका वो ऑलमोस्ट ना सिर्फ इसका, वो कह रहे थे कि जी ये तो ओरिजिनल ड्राफ्ट तो बड़ा ही खौफनाक था, तो इसका मतलब ये है कि कल को सजाए मौत रख देंगे आप, अगर कोई गलती से भी कोई हमारे से हो जाए गलती तो क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। पहले ये सिविल था तो वो सजाए मौत से कम करवा के अगर 3 साल कहेंगे तो वो करें, शुक्र करें कि सिर्फ 3 साल कैद कर रहे हैं, ये मोर और लेस। इसके बावजूद उन्होंने अदा किया था कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। अभी भी 26वीं आईनी तरमीम में अब वकला का जो सुप्रीम कोर्ट बार वाले थे वो भी अब पीका कानून पे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। वो पीका पे भी ऑलमोस्ट इस तरह ही लग रहा है कि क्रेडिट मांग रहे हैं कि हमें तमगा दिया जाए। और 26वीं आईनी तरमीम पे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा
ایکٹیو یہی تھے، یہ پشاور کوئٹہ سارے کیپٹلز میں جا رہے تھے کہ جناب یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو ستیہ ناز جو عدالتوں کا ہو گیا ہے کہ یہ ججز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب جا کے وہ بھی بیچارے سپریم کورٹ میں ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ اس کا کریڈٹ مانگ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی، کہ میں دیکھ رہا تھا آصف زرداری کا کہیں بیان چھپا ہوا تھا کہ جی ہمیں جو ہے نا کمپیل کیا گیا اس گورنمنٹ میں شامل کرنے کے لیے، یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یا یہ کیا ساتھ میں بہرحال گورنمنٹ ان کی سپورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی لیجسلیشن پاس نہیں ہوتی. مگر ساتھ میں ہیر اینڈ دیر کو اس طرح کا جو ہے نا یہ مزاحمتی بیان بھی دے دیتے ہیں. کبھی ایک دم پہلے انہوں نے ایگری کر لیا وہ 6 نہروں کا، اس وقت نہیں بولے. اب جو آج کل اس طرح کی کیونکہ نیشنلسٹ کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی وہ یاد آ گیا اور درمیان میں اس طرح کے کئی دفعہ بیانات دے دیتے ہیں. تو میں اگر آپ اجازت دیں عامر صاحب، چونکہ آپ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی میں تیمور خان آپ سے جو ہے خاص طور پہ یہ جو گرینڈ الائنس جو ہوا بڑی مشکل سے وہ ہو پایا، ابھی کل بھی ہے، تو اس میں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا اور کس طرف یہ جا رہا ہے؟ عامر، سب سے پہلے تو میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک کانفرنس کو نہیں ہونے دیا گیا، ہوٹلز ایک کے بعد دوسرے کو کہا گیا کہ یہ کانفرنس نہیں ہو سکتی، آج یہ کانفرنس ہو گئی، اس کے بعد کل کے لیے ہوٹل کو دوبارہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ نہیں کرنا. اچھا کل بھی مسئلہ ہے یہ؟ جی کل کے لیے اب دوبارہ کر دیا گیا ہے. تو کم از کم اس نے اس کو تو بے نقاب کر دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور الزامات یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ لگاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ٹھیک ہے، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ یہ اپنے ایکس پرائم منسٹر کا ارینج کیا ہوا کانفرنس بھی نہیں برداشت کر سکتی. نہیں تو یہ کل کیوں، میرا تو خیال تھا یہ اجازت دے دی گئی ہے، تو کل خاص طور پہ کیوں یہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کل کا نہیں کرنے دیا جائے گا یا رکاوٹ ڈالی جائے گی؟ جو میں نے سنا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، باقی مجھے نہیں پتا، ایک وجہ تو آبویسلی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کی یہ الائنس بنی، جو بن جائے گی، یہ جو حکومت نے یہ رکاوٹیں کریٹ کی ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس کانفرنس کو سکسیسفل بھی بنا دیا، کامیاب بھی بنا دیا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی دکھا دیا کہ یہ اتفاق بنانا کیوں ضروری ہے. ہماری جیسے جماعتیں ان کو ساتھ لے ابھی تک وہ جو ہے مین سٹریم میڈیا سے، مین سٹریم پالیٹکس سے ان کو ابھی تک باہر ہی رکھا گیا. تو کل جب مین سٹریم کے اندر ظاہر ہے لیڈرشپ بھی ہوگی، سول سوسائٹی بھی ہوگی، میڈیا بھی ہوگا، تو وہ ایک کیا میسج اس سے کیا آپ دینا چاہتے ہیں؟ امیر، پاکستان کیا اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی کی تنقید نہیں برداشت کر سکتے؟ کیا اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی کا گلا ہو، اس میں کچھ صحیح ہو کچھ غلط ہو، اس کو سن کے ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں، اگر ان کے کچھ گلے ہیں جس سے ہم مین سٹریم میں نہیں ایگری کرتے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو ہم دکھائیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. میرے خیال میں جو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی ہمیں، they were long overdue، کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہر روز ہوا ہے، ہمارے گھروں پہ چھاپے، enforced disappearances، یہ گلے بلوچستان سے آتے تھے، یہ گلے فاٹا سے آتے تھے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے حل نہ ہو تو دوریاں بڑھتی ہیں. یہ بڑا وہ انڈرمائن کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بس یہ گفت و شنود کا ایک جو ہے وہ ایک فورم ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، نہ یہ کوئی اس کے بعد کوئی پریکٹیکل فارم میں کوئی پروٹیسٹ کر پائیں گے، نہ کوئی جلوس ہونا ہے، نہ جلسہ ہونا ہے، نہ دھرنا ہونا ہے. وہ ان کو بالکل بھی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، نہ ہی اس میں سے نکلنے کا یہ امکان ہے. تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ تو چھوڑیں. عمران خان صاحب کی ایک کہ آج کی جو کیس کی سماعت تھی 9 مئی والی GHQ والی، وہ پوسٹ پون ہو گئی دوسری بار. جو کل کی سماعت ہے توشہ خانہ کی، وہ پوسٹ پون ہو گئی. دیکھیں
ان کے پاس عمران خان کے خلاف ثبوت ہوتے. اگر میں ہوتا اور میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ عمران خان قصوروار ہے, تو میں تو چاہتا کہ پوری دنیا ٹرائل دیکھے. جیل ٹرائل میں بھی اس حکومت کی جرت نہیں ہے, اس نظام کی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی آواز سنے, کیونکہ وہاں سے 2-3 جرنلسٹ کے تھرو, وکیلوں کے تھرو عمران خان کا پیغام آ جاتا ہے. تو اس سے تو یہی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی نہیں یہ نظام برداشت کر سکتا کہ عمران خان کے بیانات جو ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جیل ٹرائل کے تھرو آئے. لیکن آپ پیغام دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ پیغام دنیا کو 2 دے رہے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, اور دوسری چیز کہ آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ یہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکل ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ آپ اتنی دہشت کر رہے ہیں اس ملک میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو ہیو نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن. جی, اس میں جو ایک کانفرنس کے اندر ایک تو شاہد خاقان عباسی شامل ہوئے ہیں. پہلے اس الائنس کے اندر وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے, یہ تو ایکچولی لیڈ کر رہے ہیں اس کو وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ میں سارے ہی جو ہے قومیت پسند جو ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, وہ سب اس میں شامل ہو رہے ہیں. مگر مین سٹریم کے جو ریلیجس پارٹیز ہیں, JUI کا ابھی تک سٹانس سمجھ نہیں آ رہا, اور جماعت اسلامی کو پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا, یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیے, کانفرنس لیڈ تو شاہد خاقان عباسی نے اور محمود خان اچکزئی نے کیا ہے. جو بات ہے الائنس بنانے کی, اس میں یقیناً مولانا فضل الرحمان کا بڑا رول ہے. اگر آپ اس میں وہ جماعتیں دیکھ لیں جن کو پبلک سپورٹ حاصل ہے, تو بائی فار PTI سب سے بڑی فورس ہے. اس کے بعد جو پارٹی دوسرے نمبر پہ ہے, جس کی اسٹریٹ پاور ہے, جس کی قومی سیاست میں ایک سکیل پہ حیثیت ہے, وہ JUIF ہے. ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں ان کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن یہ ابھی مقصد زیادہ بڑا ہے PTI سے. یہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہمیں کسی حد تک اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھنا پڑیں گے. لیکن آج حکومت نے ہمارا کام بڑا آسان کر دیا, کیونکہ انہوں نے شاہد خاقان کو, انہوں نے جو ہے مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کی ڈیلیگیشن کل آئے گی. اب پتہ نہیں کل ہمیں کانفرنس کہاں پہ کرنی پڑے گی, سڑک پہ کرنی پڑے گی, اس سے پہلے پتہ نہیں یہ 144 لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. لیکن اس کا ابھی تو ان کا ہر قدم یہ دکھاتا ہے کہ PTI بہانہ تھا. جو انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے, جو انہوں نے اس ملک میں وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے, اس کے بعد اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اسپیس کریٹ کریں, اور وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اگر آپ کی ایک کانفرنس نہیں ہو پا رہی, بڑی مشکل سے یہ آج ہوئی, اور آپ کل بتا رہے ہیں خدشات ہیں کہ کل بھی مشکلات ہوں گی, تو یہ جو آپ نے رمضان کے بعد کا دیا ہوا پہلا, تو کیا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, یہ کیا اناؤنس کریں گے, کس قسم کا احتجاج ہوگا, کیا دھرنا برنا ہوگا, کیا ہوگا؟ اور دوسرا, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے الاؤ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ماحول آپ کو اسپیس دی جائے گی, یہ الاؤ کیا جائے گا کرنے کا؟ 2 طریقے ہیں, یا نیگوسیشن, اور میری ریکمنڈیشن ہوگی ہر محب وطن فورس کو کہ دیکھیں, ہماری بھی یہی خواہش ہوگی, ہاں ٹھیک ہے, کہ ہم سڑکوں پہ آنا تو نہیں چاہتے فار دا سیک آف اٹ. عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں, الیکشن ٹریبیونلز کو اپنا کام کرنے دیں, میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں, بیوروکریسی پولیس کو اپنا کام کرنے دیں, سب اپنا کام کریں, اور یہ جو غلط ہوا ہے آگے راستہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ میڈیا کی آواز بھی روکیں, آپ نے ابھی پیکا ایکٹ کی بات کی, آپ جوڈیشری کو اس حد تک مینیپولیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس امپورٹ کرنا پڑے, آپ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کو اس حد تک مینیپولیٹ کریں کہ 400 دن بعد جو 6 گھنٹوں کے کیس ہیں ہمارے, وہ ان کی پہلی سنائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, تو پھر حل کیا ہوگا؟ نکلیں گے سڑکوں پہ یار, جو ہوگا وہ ہوگا. پھر یہ تحریکیں سڑکوں پہ ہی حل ہوتی ہیں, سڑکوں پہ ہی حل ہوگی. اگر عمران خان 600 دن جیل میں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نکل جائیں گے سڑکوں پہ. 10 دن کم لگے, 10 دن زیادہ لگیں, ہماری جنریشن اور یہ جو نوجوان جنریشنز ہیں, یہ ابھی ایک سٹیٹس کو پاکستان ماننے کے لیے نہیں تیار.
میں ذرا آنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذاتی اس پہ کہ یہ درمیان میں سن رہے تھے ہم کہ کیبنٹ کی ایکسپینشن یہاں وفاق میں بھی ہو رہی ہے اور کے پی میں بھی ہو رہی ہے، اور وہ کئی دفعہ آپ کا نام آتا ہے کہ جی آپ کو شامل کیا جا رہا ہے، پھر آ جاتا ہے کہ جی نہیں کیا جا رہا، کہ خان صاحب جو ہیں اب مائل اس طرف کر دیے گئے ہیں کہ نہیں آپ کو وزیر بنانا. تو کیا سٹیٹس کیا ہے آپ کا اس وقت؟ عامر، میں نیوز نہیں بننا چاہتا، میں یہ بہت بار کہہ چکا ہوں. مجھے منسٹری نہیں چاہیے. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ خان صاحب نے 3-4 بار بلایا، انہوں نے اچھے الفاظ میں یاد کیا. میں 4-5 ہفتے سے جا رہا ہوں، کل دوبارہ سے اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. پتہ نہیں کوئی ملنے دے یا نہ دے. لیکن یہ اس سے زیادہ بات کرنا بھی کہ خان صاحب نے کہا کہ ان کی بات کو نہ نہیں کر سکتے لیکن کوئی شوق نہیں ہے. باقی چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ حرکت میں نہیں کر سکتا. نہیں، ریلکٹنٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں، چیف منسٹر کو اپنا اختیار ہونا چاہیے. عمران خان جس رول میں جب بھی چاہیں گے there to help. I am a proud Pakistani and I am a proud Pashtun. میں پاکستانی ہونے پہ بھی فخر کرتا ہوں، پشتون ہونے پہ بھی. میرے صوبے کو میری ضرورت ہوگی، مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات ہے جو تھوڑی تکلیف پہنچاتی ہے، جو یہ وسوسے، جو یہ وسپرنگ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بات سنی جاتی ہے، جو اکثر یہ ہمارے سیاست میں ایک گندی عادت ہے کرپشن کی، کہ جی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں. میں جو نوکری چھوڑ کے آیا ہوں وہ نوکری بھی نہیں تھی. میں دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم میں ایک پارٹنر تھا. میں آج مجھے آفرز ہیں کہ میں باہر جاؤں. اس وقت جب میں نے 7-8 سال پہلے چھوڑا تھا تو میری آخری جو سال کی کمائی تھی وہ $6 لاکھ تھی. آج 8 سال بعد جو سینئر پارٹنرز ہوتے ہیں، میرے خیال میں $4-5 ملین جو ہے وہ ان کا شیئر ہوتا ہے پارٹنرشپ میں. میں اس لیے سیاست نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس وقت ہم آئے تھے پاکستان کو بدلنے. فرق نہیں پڑتا اگر پیسے کما رہے، لیکن یہ بھی میں کہہ دوں، کس کام میں آ رہے تھے؟ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ بڑا، یہ ہم سرور باری کا کیس ڈسکس کر رہے تھے کہ ان بیچاروں نے جو ہے صرف الیکشن کمیشن پہ جو ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو ہی اس کا انالیسس کیا ہے، اور ان کا جو ہے ایک بہانہ بنا کے اللیجڈلی بہانہ، اور وہ بہانہ بڑا فریولس ہے کہ 6 سال پہلے آپ کو ڈی لسٹ کر دیا تھا، ان کا گھر اور دفتر وغیرہ سارا سیل کر دیا ہوا ہے. آپ کا بھی بڑا ایک یونیک اینڈ اسٹرینج کیس ہے الیکشن ہارنے کا. وہ ہے کیا؟ I'd like to understand. عامر، کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ سیاست اصول کی کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے IMF کو خط لکھا تھا. وہ ایک خط کی کنٹروورسی آپ کو یاد ہے جس پہ غلط بیانی پہ، کیونکہ میں نے IMF کو خط نہیں لکھا تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے، میرے سے جس نے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ اس خط پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں، اس کے ایک ایک لفظ پہ سٹینڈ کرتا ہوں. نہ میں کسی کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے سے عمران خان نے یہ زبردستی لکھوایا تھا. کیونکہ میرے میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ میں نے ایک چیز لکھی، اپنے صوبے کے انٹرسٹ میں لکھی، کہ I stand by it. اس کی بعد مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں کوئی الیکشن جیتنے نہیں دے گا. That is not a reason کہ میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کروں. الیکشن ہوا جی، 25,000 ووٹ میرے تھے، 1600 ووٹ ایک ایسے بندے کے تھے جس کو باقی دنیا افغان نیشنل کہتی ہے، ایمل ولی خان سے لے کے جو میرے JUI کے حریف تھے. تو یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو ہرانے جتوانے کا؟ اس کے بعد we were confident کہ ہمیں جو ہے وہ ٹریبیونل سے انصاف مل جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ پہلے تو RO غائب ہو گئے، پھر RO نے جو ہے وہ کہا کہ جی میرا رزلٹ بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں نہیں آتے تھے. پھر اس کے بعد اپوزیشن کے وکیل جج بن گئے. پھر اس کے بعد جو جج تھا ہمارا، اس پہ کسی اور کیس میں کمپلینٹ ہوئی، اس نے سارے کیس واپس کر دیے. پھر اس کے بعد دوسرا جج لگ گیا. پھر دوسرا جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بن گیا. 180 دن میں فیصلہ ہونا تھا، 400 دن ہو گئے. مجھے یہ بتا دیں
کہ اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اب میں سڑکوں پہ نکلوں, اب میں یہ ایکسیپٹ کروں, اب میں کسی کو فون کروں کہ جی میں بھی ہار مانتا ہوں, جی آپ نے میرے سے کوئی ایفیڈیوٹ لکھوانا ہے یا وہ سیاست کرنی ہے کہ کل آپ مجھے بھی کسی کا نمائندہ کہیں. یہ میں نہیں کر سکتا, نہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور ہمیں صرف عمران خان کی مثال دیکھنی ہے اڈیالہ جیل میں. اگر وہ اتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ایک سیٹ نہیں یار, ہر الیکشن ہروا دیں, اصول پہ کمپرومائز. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر مجھے یہ کہنے دیں کہ سوائے ایک دو آپ جیسے لوگوں کے علاوہ یہاں بہرحال آپ ایک شیڈو گورنمنٹ اپوزیشن ہوتی ہے, پر وفاق میں کم از کم کوئی انرجی پہ, زراعت پہ, فائنانس پہ, اکانومی پہ کوئی میں نہیں سنتا. صرف سیاست کے اوپر اور جوڈیشری کے حوالے سے ساری آپ کا ڈسکورس ہوتا ہے. یہ بہرحال یہ ایشوز ہیں, کسی نہ کسی کو شیڈو گورنمنٹ میں سے ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. کبھی میں نے وفاق کے اندر کم از کم جو میں آپ کو اس لیے یہ تھوڑی سی تمیز باندھ رہا ہوں کہ میں موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے اور یہ بڑی کروشل ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ہمارا جو اگر سروائیول کے لیے کہ ہمیں یہ دوبارہ ہوپ فلی یہ رینیو ہو جاتا ہے. مگر ابھی اس کی ایک دو بری خبریں, ایک تو یہ آف کورس ڈومیسٹک جو گیپ ہے اس کے اندر ڈیفیسٹ آ رہا ہے کہ شارٹ فال ہے ٹیکسز کے اندر, وہ 480 ارب روپیہ بتایا جاتا ہے, 86 ارب روپیہ کہ اس کی شارٹ فال ہے, وہ ہو سکتا ہے. دوسرا حفیظ پاشا صاحب نے بڑی الارم بیلز ریز کیے ہیں اور بڑے معتبر آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے اس کے اندر جو گیپ ہے یہ بڑا تشویشناک ہو سکتا ہے. یہ آئی ایم ایف کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کو وہ کیسے لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ٹارگیٹس تھا اس کا صرف 35% جو ہے نا صرف پورا ہوا ہے کہ $3 بلین 3.6 بلین ڈالرز جو ہے نا وہ کٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ٹارگیٹ 10.2 بلین کا تھا. تو 60% کی شارٹ فال ہے. اور ساتھ میں ان کے جو مزید خطرناک یہ ہے کہ بائی لیٹرل اور جو پرائیویٹ انفلوز ہیں اس کے اندر جو ہے بالکل بہت کمی ہے کہ ہم چین پہ, سعودی عربیہ, یو اے پہ بہت ڈپینڈنٹ کرتے ہیں اور ہمیں بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں, لوگ ملاقاتوں کے لیے بھی جاتے ہیں, مگر وہاں پہ جو انفلوز آنے تھے وہ صرف $471 ملین ہیں. اور یہ انہوں نے کہا جی ہماری جو سکوک اور جو انڈیپینڈنٹ اس سورسز سے بھی جو آنے تھے یورو بانڈز یا سکوک وہ بالکل آلموسٹ ڈرائی اپ ہو گئے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آئی ایم ایف یہ پوچھے گا کہ کیا یہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ جو پرسپشن ہے اس کی وجہ سے ہے یا کوئی اور رسک ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ہاؤ سیریس از اٹ؟ عامر یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں, میرے خیال میں جو معیشت قیمت ادا کر رہی ہے یہ ایک مسڈ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ظلم بھی ہے. یہ کہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی, یہ کہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ نے حال دیکھ لیا. میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا. آپ نے ایک ٹیکسز کی بات کی, یعنی فسکل سائیڈ کی, یعنی کہ جو آمدنی میں جو ہے وہ اخراجات میں اور آمدنی میں جو فرق ہے. دیکھیں ایک طرف ٹیکسز لگا کے آپ نے مڈل کلاس کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بیرون ملک دولت پہ بھی ایک ویلتھ ٹیکس لگایا ہے جس کے بعد کوئی پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتا ہے وہ اپنی ویلتھ ڈکلیئر نہیں کرے گا. اتنی احمقانہ جو ہے انہوں نے ایک ٹیکس لگایا ہے. آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ نمبر بناتے کیسے ہیں. صوبوں سے سرپلس چھوڑ کے وہ ایک صوبہ ہی ہے جو سرپلس دے رہا ہے, خیبر پختونخوا. بلکہ میں ایکچولی جو ہے وہ ایک بات کروں گا کہ میں ویسے اس سے اگری نہیں کرتا کہ خیبر پختونخوا سرپلس دے جب سندھ نہیں دے رہا, جب سندھ نہیں پنجاب کے تو انہوں نے نمبر جو ہے وہ ڈیفیسٹ کے سرپلس کر دیے. ہم صوبے سرپلس کیوں دیں جب آپ نے زبردستی ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں بغیر پوچھے ہوئے؟ سندھ پنجاب بلوچستان نہیں دے رہا, خیبر پختونخوا دے رہا ہے. جب آپ خیبر پختونخوا کے 1600 ارب روپے جو ہے وہ NHP کے نہیں دے رہے, جب آپ قبائلی اضلاع کے 200 ارب روپے نہیں دے رہے, جب آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ان کے NFC کے ڈیوز نہیں دے رہے, تو میں تو جو ہے میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ یہ ٹیک اپ کریں اسٹیٹ کے ساتھ. میں نے یہی باتیں کی تھی.
جو پیسہ نہیں دے رہے، اس کے بعد جو قبائلی اضلاع میں حال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی، پاکستان کو دنیا میں نہ ایکسٹرنل فائنینسنگ میں یعنی جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے، نہ انویسٹمنٹ میں، اور انویسٹمنٹ پہ خاص طور پہ بات کرنی ہے، 1 کوئی بلین مدد نہیں سے جو ہے 1.3 بلین ہو گیا ہے. یعنی کہاں 100 ارب ڈالر اور کہاں 0.3 ارب ڈالر. کلیم یہ کیا جاتا ہے، یہ جو ریسنٹلی کہ جی ہم 100 بلین ڈالر پہ لے جائیں تو 1 بلین ہے، مذاق ہے. کیسے آئے گی؟ دیکھیں آپ نے وہ خط دیکھا ہے جو ورلڈ بینک نے حکومت کو لکھا ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو آئی پی پیز ہیں ان کو کمرے میں بند کر کے زبردستی کرا کے جو ان سے 10 پیسے بجلی کی قیمت کم کر کے آپ نے تو یہ گارنٹی کر دیا ہے کہ کوئی انویسٹر پاکستان میں پیسے نہیں ڈالے گا. ابھی سولر میں آپ دیکھیں. ویسے میرا آپ سے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ اس لیے کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کو یہ زبردستی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کان سے پکڑ کے ان سے کروایا جا رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل جو ہے ہمارے ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کا فورنزک آڈٹ کروا لیں سمپلی، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فراڈولنٹلی یہ ساری انویسٹمنٹس ہیں، اوور انوائسنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ کیس انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو جو خاص طور پہ گور اعجاز نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے، اس کے اندر جو فیکٹس ہیں یہ فراڈولنٹ ہیں، کیونکہ یہ لارجلی حکمران جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ان کی تانے بانے آئی پی پی سے ملتے ہیں، تو یہ تفتیش نہیں کرواتے ہیں. یہ ایشو وہ نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقہ استعمال کریں، لیکن حکومت بھی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اور ایک اور کام آپ دیکھ لیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہر غلط کام کا ملبہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے. پرسیپشن ملک کے اندر ملک کے باہر وہ یہی ہو کہ جی جو غلط کام ہے. آج میرے ساتھ شو میں رانا احسان کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کانفرنس کیوں ختم ہو گئی. جس نے بھی جو ہے وہ کانفرنس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بھئی جس نے ڈالی آپ حکومت ہے، ٹھیک ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جو آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کرائسس سالو کرنے والا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے علاوہ باقی ملک میں ابھی بجلی ہے ہی نہیں. میں پشاور میں رہتا ہوں، ایک ایسے ایریا میں رہتا ہوں جہاں پہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، وہاں پہ ابھی 12 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کیا ہے وہ سالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کوئی بل نہیں دیتا، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ دی ہے، یار میں تو بل دیتا ہوں نا، تو میری بجلی کیوں آپ نے جو ہے وہ ختم کی ہے؟ یہ سپریم کورٹ یا آفریدی اس کا نوٹس نہیں لے گا کہ چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، وہاں بھی جو بیشتر لوگ ہیں وہ بل دیتے ہیں. اب یہ بہانہ بنا کے کہ فلانا یا ڈنگڑا جو ہے وہ بل نہیں دیتا، ہم سب کو جو ہے وہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیں گے. مارک مائی ورڈز، ایک دن یہ پورا پاکستان پھٹ پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت نہ بجلی کو، نہ اکانومی کو، نہ سیاست کو پڑے گا نہیں، پھٹ چکا ہوا ہے. یہ ایپٹما کی کل جو ان کے لیٹسٹ فیگرز آئی ہیں کہ 100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کہ اس بجلی کے اس ریٹ کے اوپر جو ہے اکانومی اور ٹیکسٹائل اور یہ معیشت نہیں چل سکتی. عام آدمی کی تکلیف تو ہے ہی ہے. پر میں دوبارہ کیونکہ آپ ذرا محتاط ہو کے بات کیجئے گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ IMF کے متعلق جو ہے وہی الزام میں آپ کو الیکشن ہروایا دیا گیا تھا. تو یہ مگر حفیظ پاشا نے واپس اس پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. ایک بات کہوں، آپ نے کہا کہ وہ فگرز خراب ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فارم 47 سے ٹھیک کر لیں. سیریس نوٹ، یہ انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ ریز کیا ہے کہ ہمارے پاس جب IMF کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گیا تو یہ قسم کی مہر لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد اصولی طور پہ ہمیں ڈونر سے پرابلم نہیں ہونی چاہ رہی، مگر اس کے باوجود بائی لیٹرل اس کے اندر بھی، اور یہ ہمارے یورو بانڈ اور سکوک بانڈ جو اس طرح کی انڈیپینڈنٹ سورسز سے وہ پیسے نہیں آ رہے. تو کوسچن از ریزڈ کہ کیا یہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کروانے کی، یہ وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے، یا ہمارے سیکورٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو پرسپشن ہے
اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آئے گا، اور کیا یہ آئی ایم ایف اس کو ریز کرے گا نہیں کرے گا، یہ کوشچن. دونوں چیزوں میں سچائی ہے، دونوں چیزوں میں. آپ دیکھ لیں جہاں تک کیا ہم اپنے ٹیکس ٹارگیٹس میٹ کر پائیں گے؟ کیا ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا؟ ایک ہی ادارہ کرنا تھا نا، پرائیویٹائز تو چھوڑ دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنا انٹرسٹ ہے کہ حکومت نے خود کہا کہ $85 ارب جو ہے وہ منیمم بڈ آئے گی. 2 سال اس پہ کام کیا تھا. کتنے کی بڈ تھی؟ $10 ارب کی. وہ بھی افواہ ہے کہ زبردستی جو ہے وہ کرائی گئی تھی تاکہ کوئی نہ کوئی بڈر تو بڈ ڈالے. ٹھیک ہے. اب پہلی چیز تو یہ ہے وہ بیڈنگ میں سے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، بڑی آج ہی چھپی ہوئی اخبار میں خبر کہ وہ جس نے وہ بیڈنگ کا جو ایک مذاق بن گیا تھا کہ جو بیڈنگ آئی اس کے لیے وہ جو کمپنی تھی جس کو ہائر کیا گیا تھا اس کو پتہ نہیں 1 ارب 20 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ جو ہے رقم ادا کر دی گئی ہے. حالانکہ اس کو ٹانگ دینا چاہیے تھا اس پرفارمنس پہ. جاری رکھیے گا. دیکھیں پہلی چیز تو یہی ہو گئی کہ انویسٹمنٹ کا یہاں پہ کیا ماحول ہے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ آئی ایم ایف یہ بلیو کرے گا؟ وہ پتہ چلتا ہے. اس میں ایک اور چیز میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا اور یہ جو ہب پہ الزام لگاتا ہے، میں تو اپنے آپ کو کلیئر کر دیا نا پرسنلی کہ جس نے لکھا تھا کہ ہی روٹ ڈائریکٹلی ٹو دی آئی ایم ایف ریپرزینٹیٹیو، اس کو نوٹس بھیجا ہے. اب وہ جواب دے کہ میں نے بھیجا تھا، ثابت کرے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف نے عمران خان سے میٹنگ مانگی تھی اور کمٹمنٹ مانگی تھی. تو آپ سوچیں کہ اگر عمران خان اس وقت کہتے کہ جی جو ہمارے ساتھ ہو رہے یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے، جون کی بات ہے 2023 کی. عمران خان نے کہا ملک کے لیے ضروری ہے، میں آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کو سپورٹ کروں گا، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن. الیکشن کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر اپنی پیٹریٹزم نبھا لی. جو دوسری آپ کی چیز تھی کہ انفلوز بھی نہیں آ رہی. یار عامر، انٹرنیشنل مارکیٹس پاکستان کو کیوں پیسہ دیں جب اتنی اپرچونٹی ہے باقی دنیا میں، اور جب پاکستان اپنے فگرز فج کر رہا ہے، جب پاکستان اپنے الیکشن ریزلٹس فج کر رہا ہے. لاسٹ آبزرویشن اس پہ کہ پاشا صاحب، حفیظ پاشا نے، بڑی ڈاکٹر صاحب نے ایک خطرناک انہوں نے کہا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے کہے کہ آپ جو ہے اپنی ری اسٹرکچرنگ، ری پروفائلنگ کروائیں اپنے ڈیٹس کی ایگزسٹنگ لینڈر سے، خاص طور پہ چائنا بینگ آر بگیسٹ لینڈر جو ہے ان سے آپ ری اسٹرکچر کروائیں. اور پہلے جو اطلاعیں آئی ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے ری رول کروائے ہیں یو اے سے، سعودی عربیہ سے ابھی وہ پورے پیسے بھی نہیں آئے، اور چین سے. اب یہ اگر کنڈیشن آتی ہے تو یہ بڑی الارمنگ ہے. عامر، آئی ایم ایف کے 3 ٹائپ کے ایکشنز ہیں. ایک تو وہ جو اچھا اس حکومت میں جو تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے نا، ویسے اس کا کریڈٹ آئی ایم ایف کو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہ ہوتا تو یہ جو اپنی تنخواہیں 2-2, 3-3 گنا بڑھا چکے ہیں، یہ 10-10 گنا بڑھا چکے ہوتے. بہت سی جگہ پہ چیک آئی ایم ایف لگاتا ہے. اس حکومت کی ایکچوئل تھنکنگ زیرو رہی ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے وہ ایکشن ہے، دوسرے وہ ایکشن ہے اور وہ ڈینجرس ہے کہ جہاں آئی ایم ایف کو پتہ نہیں کہ لوکل ڈائنامکس کیا ہے. مثال کے طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ بجلی میں خسارہ ہے تو دام جو ہے وہ زیادہ کرو بجلی کے، وہ زیادہ کرتے کرتے ہم نے اپنے بجلی کے نظام کو ہی تباہ کر دیا. لیکن یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کوئی اور راستہ دکھائے کہ وہ ریونیو کہاں سے پورا کرے گا، کہ وہ بجلی کے ریٹس کم کرنے کے لیے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو حکومت کیوں ڈیل نہیں کرتا، سارا کنزیومرز پہ کیوں ڈالتے. اور تیسری چیز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جب آپ اپنے آپ کو ایک کمپرومائز پوزیشن میں ڈال دیں تو دنیا آپ کا فائدہ لے گا. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی چاند یا سورج سے تو نہیں اتر کے آیا، اسی دنیا کا ادارہ ہے، اس میں امریکہ بھی اپنی پالیٹکس کھیلے گا، اس میں باقی ممالک بھی ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے بڑے یہ ایگزسٹینشل لسٹ یہ ہمارے تھریٹ بن جاتا ہے، اور اللہ کرے یہ ہو جائے. مگر لاسٹ ٹائم کیونکہ بائیڈن کی کو انٹروین کرنا پڑا تھا کروانے کے لیے، اس دفعہ پتہ نہیں ابھی ٹرمپ سے کیا میسج آتا ہے. مگر ساتھ میں ایک اور میں کر دوں کہ میں 1 منٹ ٹو بریک. عامر صاحب میں لاسٹلی یہ
पेट्रोल की कीमत ये खबर चल रही है कि जिस बात का इम्कान हो सकता है कि 4 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया जाए, और मैं देख रहा हूँ एक ही अखबार के सफ़े पे ये खबर छपी हुई थी, इसके बराबर में शरारतन शायद डॉन वालों ने भी किया हुआ है, एक और खबर चढ़ी कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत 2-2.5% नीचे गई है। $2 के करीब ब्रेंट जो है वो नीचे आया है, $73 पे आ गया है। तो ये दुनिया में बढ़ा रहे हैं, यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, दुनिया में कब हो रही है? जब आपका खसारा बढ़ता रहता है, जब आप की जरूरत नहीं कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। अगर 30 सेकंड है एक चीज कहूं, देखिए रिफॉर्म खुद भी करना मुमकिन है। एक चीज ये हुकूमत IMF को कहती है कि देखिए हम पेंशन का निजाम दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने किया खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रेजिस्टेंस भी सुनी, पाकिस्तान के हक में था, किया, मुझे खान साहब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब हम ये चीजें खुद कर सकते हैं IMF के कहने के बावजूद, उस थिंकिंग की जरूरत है कि आप बोल्ड स्टेप्स लें, आप वो काम करें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, IMF के डिक्टेशन पे नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के हक में। बहरहाल ये बोल्ड स्टेप क्या, कोई भी स्टेप ले ले, वो जिस तरह पेंशन के ऊपर कभी कह देते हैं कि उम्र बढ़ानी है, अब कहते हैं जी उम्र कम करनी है, वो कभी जुमे की छुट्टी की हो जाती है, कभी संडे की छुट्टी हो जाती है। यही हम फैसला नहीं 70 साल में कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखने वालों को भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।